बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के अंदर कुछ मसाइल मौजूद हैं। वहाँ पर भर्तियों के ऊपर शफाफ भर्तियाँ मुमकिन हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। वहाँ उस वक्त के जो सेक्रेटरी जनरल थे जनाब खालिद बिन मजीद साहब, वो एक बच्ची के मर्डर के सिलसिले के अंदर रिमूव हुए, तो उनकी जगह पर जिनको सेक्रेटरी जनरल लगाया गया वो डॉक्टर अदील हैं। और डॉक्टर अदील के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो मोस्ट सीनियर नहीं हैं बल्कि वो जूनियर हैं बहुत ज़्यादा। उनको क्यों लगाया गया, क्या पाकिस्तान रेड क्रिसेंट का जो बोर्ड अभी तक नहीं बनाया गया वो क्यों नहीं बनाया गया, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। कुछ बात होगी पाकिस्तान रेड क्रिसेंट ने अब अपना विजन क्या तय किया है, सोच क्या है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी वहाँ पर हो सकती है, काम की कितनी ज़रूरत है, वो अदारा पाकिस्तानियों की कितनी खिदमत मज़ीद कर सकता है। क्या इब्रारुल हक साहब के आने के बाद, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद वहाँ पर डोनर्स बढ़े हैं या कम हुए हैं। और फिर दूसरी जो सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब तक की जो कारकर्दगी दिखाई है उससे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पा रहा, आम आदमी मुतमईन नहीं है। उसी को बुनियाद और जवाज़ बनाकर पीडीएम एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाने की बात करती है, और वो ये बात करती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा होने तक वहाँ पर रहेंगे। इन तमाम चैलेंजेस से हुकूमत किस तरह से नंबर आज़मा होगी, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं वन एंड ओनली पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के चेयरमैन इब्रारुल हक साहब। आप मारूफ सिंगर भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने ख़ुद एक सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के नाम से जो है वो अदारा चला रहे हैं, और उसके तहत आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जो हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है। सूरह शफ़ी हॉस्पिटल आपने बनाया, आप कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी जो है वो इस वक्त कोशा हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ पाकिस्तान के मारूफ सिंगर जनाब इब्रारुल हक साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने ये इदारा ज्वाइन किया था तो सबसे पहले मैंने ब्रीफिंग्स ली और मेरे इल्म में आया कि ये इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत सारे काम करता है। जब हम बच्चे होते थे तो उस वक्त रेड क्रिसेंट बड़ा एक्टिव होता था और हिलाल अहमर के लोग खून के एहतियात जमा किया करते थे। ताहम जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो पता चला कि ये खून के एहतियात से बहुत बढ़कर काम करता है। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनका नाम ही हमने पहली बार सुना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो ये करता ही है, या डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का काम तो करता है, हेल्थ सर्विस डिलीवरी और एम्बुलेंस सर्विस और फर्स्ट एड का काम तो ये करता ही है, मगर ये रिस्टोरिंग फैमिली लिंक्स का काम भी करता है, यानी बिछड़े हुओं को मिलाता है। दुनिया की किसी जेल में अगर कोई लोग रहते हैं तो उनको वापस लाने का मैंडेट भी रेड क्रिसेंट के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी रेड क्रिसेंट के ज़रिए उनको लाती है। और पिछले दिनों 2000 सऊदी जो पाकिस्तानी जो थे सऊदी अरब में कैद थे मुख्तलिफ जेलों को, उनको भी हम वापस लेकर आए। सो बेशुमार बहुत बड़ा इसका मैंडेट था। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एहसास हुआ कि पोटेंशियल बहुत बड़ा, लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। और इदारा जो है वो बिल्कुल लोगों की नज़र में ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि रेड क्रिसेंट भी कोई डिपार्टमेंट है। तो एक तो अच्छी बात ये हुई कि ये जो फेडरेशन जो होती है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रॉस, वो उसमें 194 ममालिक में उनकी प्रेजेंस है। वहाँ पे बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि पाकिस्तान में एक ऐसा चेयरमैन आया जो फिलैंथ्रोपिस्ट भी है और वो फंड रेजिंग भी कर लेता है, आर्टिस्ट भी है। वहाँ पे तो आर्टिस्ट की ज़रा ज़्यादा कदर होती है। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे वहाँ से आया। और फिर मैंने अपने इदारे के अंदर आके इंटरनल मामलात जो बहुत ही गंभीर थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ एक सर्वे कराया, हम कल्चरल सर्वे कहते हैं। उसमें तकरीबन 150 लोग मेरे इदारे में काम करते हैं और इसकी 7 प्रोविंशियल ब्रांचेज हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनका प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके बाद चेयरमैन और फिर मैनेजिंग बॉडी होती है, और फिर नीचे डिफरेंट HODs जो काम करते हैं। ये 1948 में मार्ज़ वजूद में आया था। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और ये ऑक्सिलरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उसमें काम करता है। सो जब मैं आया तो मैंने वो एक सर्वे कंडक्ट कराया, और सर्वे का मकसद ये था कि अंदर से वाइब्स ली जाएं कि यहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। एक मैंने सब लोगों को जमा करके वादा किया कि भाई आप लोगों की चीज़ें मैं किसी को बताऊंगा नहीं, सिर्फ मेरे पास रहेंगी, इसलिए आप इस फॉर्म पे बताइए सब कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि बेसिकली अंदर क्या हो रहा है। ठीक हो गया। एग्जैक्टली। तो हर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। जो लोग अंदर कुछ ब्लैक शीप्स थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई, जो अच्छा काम करने वाले लोग थे, अपसेट थे, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात मेरे पास आ गए, पोटेंशियल भी सामने आ गया, डिस्क्रिपेंसीज भी काफ़ी सामने आ गई।
تو پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ وہ ریفارمز لانے کا تھا. اگرچہ انہی دنوں کووڈ-19 نے ہمیں آ لیا اور فوری طور پر ریفارمز لانے کا عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار اس لیے کیا ہوا آپ کہ بریفلی بتائیں گے کہ کون سی ریفارمز لانے کا آپ نے پلان کیا ہے جو آئندہ آنے والے وقت کے اندر آپ ان کو ایگزیکیوٹ کر پائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس کا آڈٹ ہونا تھا, فائنینشیل آڈٹ. اچھا. تو وہ آڈٹ کے پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں. دوسرا اس میں پورا ادارہ ٹرانسفارم ہونا ہے, اس کو ہم ڈیجیٹلائزیشن پہ لے کر جا رہے ہیں. تیسرا اس کے کچھ سسٹمز ایسے بنے ہوئے تھے جن میں ٹرانسپیرنسیز اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک ڈونر کو کانفیڈنس نہ ہونا کہ ادارہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو زیادہ پیسے آتے نہیں. تو جب ہم نے وہ سسٹمز لاگو کیے تو اس کے بعد انپریسیڈنٹڈ فنڈز آئے. 72 ایئرز ہسٹری میں اتنے فنڈز کبھی نہیں آئے اس ادارے میں جتنے اب آئے. اگر آپ بلڈ ڈونیشن کی بات کریں تو 100% اوپر چلی گئی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے 15 دن کے اندر کووڈ-19 ہاسپٹل جب بنایا تو IFRC اور ICRC کے لوگ حیران اور پریشان ہوئے اور انہوں نے ہم سے پوچھا اور آپ کو کیا چاہیے. پھر ہم نے بڑی لمبی ایک لسٹ ان کو بھجوائی کہ آپ یہ لائیں پاکستان میں, جس میں سے انہوں نے بیشتر پہ ایگری کیا. اور پھر کیش سپورٹ پروگرام بھی آ گیا پاکستان کے اندر, اور پاکستان کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں گلوبل ویکسین کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا, جو پاکستان کے لیے عزت اور احترام کی بات ہے. اور یہ کام صرف اور صرف اللہ پہ ایمان, بھروسہ اور محنت کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابرار بھائی مجھے یہ بتائیے گا, میرے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ آپ نے اپنے اگلے 2.5 سال پلان کس طرح سے کیے ہیں, جو حکومت کا آپ کا وقت رہ گیا ہے, یا آپ کا بینگ اے چیئرمین, جو پاکستان ریڈ کریسنٹ کے آپ چیئرمین ہیں, اس میں جو آپ کا ٹینیور ہے, اس ٹینیور کو جب ہم مکمل ہوتا دیکھیں گے تو اس میں کون کون سی ایسی چینجز آ چکی ہوں گی کہ ہم کہہ سکیں گے کہ یہ کام ابرار بھائی کے کریڈٹس میں جاتا ہے؟ اس میں 2 طرح کی چینجز ہوں گی. ایک تو وہ جو بظاہر نظر نہیں آئیں گی, اور دوسری وہ جو نظر آئیں گی. جیسے ہوتا ہے نا سیوریج سسٹم آپ ٹھیک کر دیتے ہیں, نظر نہیں آتا, مگر اس کا امپیکٹ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے پانی نہیں کھڑا ہوتا. اور ایک ہوتا ہے آپ سڑک بنا دیتے ہیں اور سڑک نظر آتی ہے. سو اس میں ایک وہ ہوگا جو نظر نہیں آئے گا, مثلاً اس کا ٹرانسفارم کرنا, ادارہ پورے کا پورا اس کو ڈیجیٹلائزیشن پہ ہم لے کر جا رہے ہیں کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, اس کے سسٹمز ٹھیک ہو جائیں گے, اس کا کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کے جو فائنینشیل آڈٹس ہونے جا رہے ہیں ان سے بہتری آئے گی. اور جیسے ایک ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا, فنڈ ریزنگ ڈپارٹمنٹ تھا ہی نہیں, ریسورس موبیلائزیشن, وہ میں نے آ کے بنایا. وہ مجھے کوئی بنانے نہیں دے رہا تھا کہ پاکستان میں تو کوئی نہیں فنڈ دیتا ریڈ کریسنٹ کو, تو آپ بنا دیں گے تو پھر کیا فائدہ, یہ جو لوگ کام کریں گے وہ تنخواہ لیں گے, مہینے کا اتنا امپیکٹ آ جائے گا, سال کا اتنا. میں نے کہا یار اللہ دے گا پیسے, ڈپارٹمنٹ بنائیں, میں رسک لیتا ہوں. ڈپارٹمنٹ بنایا, وہ 13 کروڑ روپیہ لے کے آیا 2 مہینے میں. تو یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے, نیت کا اجر ملتا ہے. تو وہ ایک ادارے میں ایک نئی چیز تھی. تو اس طرح سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا کہ جی سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ, وہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ پلیس کیا, یوٹیوب چینل بنایا گیا. خیر اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پھر ہسپتال کے بعد جیسے ابھی ہم نے کووڈ-19 کے لیے ہم نے چند 100 والنٹیئرز نے 9 لاکھ لوگوں کو کھانا فراہم کیا, لوگوں سے لے کے لوگوں کو کھانا. مساجد میں اعلان کر کے کہ جب پہلا اعلان ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے آج کھانا نہیں پک رہا, جو مزدور گھر بیٹھ گئے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, وہ بتائیں کتنے تعداد ہے ان کی. لوگ فون کر کے بتاتے تھے, جب تعداد آ جاتی تھی دوسرا اعلان ہوتا تھا کہ بھائی اتنے لوگوں نے کھانا آج نہیں پکانا تو پلیز آپ لوگ کھانا. تو ایکسٹرا روٹیاں پکاتے تھے لوگوں نے, فروٹ پیک کر کر کے دیگیں دینا شروع کر دیں, اور اس طرح 1.5 مہینہ تک وہ لوگ 9 لاکھ لوگ کو فوڈ دیتے رہے. اربوں روپے کا کھانا بنتا ہے. تو یہ چند 100 لوگوں نے ہم نے پر ڈیم دیا. ابرار الحق صاحب, یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے جو 9 لاکھ لوگوں کو کھانا پہنچانے کی آپ بات کر رہے ہیں, میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. لیکن سر اگر ہم اس کو ڈائیورٹ کر لیتے اور اس کو روزگار اسکیم کے تحت ہم اس کو لے آتے کہ 9 لاکھ لوگوں کو روزگار مل جاتا, یا ان کی روزگار کے لیے کچھ ان کو کسی کو سلائی مشین لے کے دے دی جاتی, یا کسی کو روزگار کے لیے کوئی رکشہ لے کے دے دیا جاتا, کوئی ریڈی لگوا دی جاتی, تو کیا وہ یوٹیلائزیشن اس کی زیادہ بہتر نہ ہو جاتی؟ اچھا نہیں, آپ دیکھیں ہم نے ان کو پیسے نہیں دیے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اچھا. ہم نے ایک پیسہ نہیں خرچا. یہی تو میں آپ کو دلچسپ بات بتا رہا ہوں, امریکہ نے کیوں اس آئیڈیا کو اپریشیٹ کیا. اس پہ ہم نے ایک دھیلا نہیں خرچا, ہم نے صرف اعلان کیے کہ بھائی اتنے لوگوں نے آج کھانا نہیں کھایا,
اس لیے لہٰذا آپ اتنے لوگ پلیز کھانا ڈونیٹ کریں. ٹھیک تو ہو لوگوں گیا. نے پکایا کھانا ڈونیٹ کیا اور وہ کھانا چلتا رہا اور اربوں روپے کا کھانا ڈونیٹ ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پیسے بھی بچ گئے, ہم نے تو لگائے ہی نہیں پیسے. سو یہ چند 100 نوجوانوں نے. اور بالکل ٹھیک ہے ابرار بھائی, میں سمجھ گیا. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ پاکستان ریڈ کریسنٹ کے کنٹریبیوشنز کی اگر ہم بات کریں, جو کہ آپ کے ظاہر دور کے اندر جو اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, جو پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کی جو خدمت کرنی ہے, وہ خدمت کے جذبے سے آپ نے کون کون سی چیزیں سٹریم لائن کی ہوئی ہیں اور آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے اس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, اس کو مزید آگے بڑھانا ہے؟ ایک تو میرے ذہن میں ہے کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی, اچھا, جو کہ تعلیم اور تربیت اس حوالے سے لوگوں کو دے گی, جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہوگا, جس میں فرسٹ ایڈ کا سبجیکٹ ہوگا, جس میں بلڈ ڈونیشنز کا سبجیکٹ ہوگا. سو ایمرجنسی سائنسز کے حوالے سے ایک یونیورسٹی. دوسری بہت امپورٹنٹ جو بڑا کام, میرا ایک خواب ہے, اللہ کرے اس میں پورا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی زمانے آپ نے سنا ہوگا NCC ہوتا تھا, بندوق چلانا سکھاتے تھے انسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے. ہم RCC بنانا چاہتے ہیں ہر انسٹیٹیوشن میں, جو سانس چلانا سکھائے گی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ مرتے ہیں نا ایک سال میں, 5 لاکھ لوگ, 59% بچائے جا سکتے ہیں. سوچے ذرا, یہ IFRC کی ریسرچ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. 59% کس طرح بچیں گے؟ ٹائملی انٹرونشن سے اینڈ رائٹ انٹرونشن سے. وہ ہم نوجوانوں کو سکھائیں گے, ٹیچرز کو ٹرین کریں گے. ہر ادارے کے اندر ایک ریڈ کریسنٹ کا چھوٹا سا آفس ہوگا اور اس کے ذریعے تربیت دی جائے گی لوگوں کو, وہاں کے ٹیچرز کو ٹرین کر دیا جائے گا. اور میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ ہم جو سینکڑوں ارب روپیہ خرچتے ہیں ہیلتھ سروس ڈیلیوری پہ, صرف چند ارب روپیہ اگر ہم پریونشن پہ خرچ کر لیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ جان کیسے بچانی ہے, تو کتنے لوگ جو مرتے ہیں وہ نہیں مریں گے, اور کتنی پریونشن ہو سکتی ہے ڈیتھس کی, اور ہسپتالوں پہ بوجھ کم ہو جائے گا. ایک مریض جاتا ہے, وہ ایک بیڈ انگیج کرتا ہے, 2 ڈاکٹرز 4 پیرامیڈکس انگیج کرتا ہے, دفتر سے ایبسنٹ ہو جاتا ہے, کتنا فائنینشیل لاس ہوتا ہے. تو اگر اس کو بچا لیا جائے گا تو یہ سارا لاس کم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہسپتالوں پہ بوجھ کم. ابراہیم صاحب, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے کہ دنیا کے اندر ریڈ کریسنٹ بھی کام کر رہا ہے, مختلف ممالک کے ماڈلز ظاہر آپ کے سامنے ہوں گے. آپ نے کون کون سی ایسی مختلف چیزیں کی ہیں ان کمپیریزن دنیا سے کہ جی ہم اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم ان سے ذرا مختلف ہیں, ہم بہتر کام کر رہے ہیں, وہ کیا ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ابرار الحق صاحب آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہمارے. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ چیئرمین ہیں پاکستان ریڈ کریسنٹ کے, معروف سنگر ہیں. پاکستان کی سیاست کے اندر آپ نے ایک اپنا نام کمایا ہے. آپ نے سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ نے سورہ شفیع ہاسپٹل بنایا اور اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ بے شمار ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر میں ان کمپیریزن کروں دنیا کے ساتھ, تو کیا آپ اپنے ماتحت کام کرنے والے اس ریڈ کریسنٹ کو دنیا سے ایک مختلف ادارہ پراؤڈلی فیل کریں گے کہ یہ ایک مختلف ادارہ اس طرح سے بن سکتا ہے؟ اچھا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں نے جب جوائن کیا نا ریڈ کریسنٹ, تو پہلا کام میں نے یہ کیا. ابھی میں نے جوائن کیا نہیں تھا, میں گیا نہیں تھا, لیکن اپوائنٹمنٹ میری ہوگی تو میں نے کہا یار میں کروں گا کیا جا کے, اور میں ایسا کیا کروں جو مختلف و بڑا ہو. تو اس میں سٹیپ 1 پتہ کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ. آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو پہلا میرا کام یہ تھا کہ میں نے انڈیا میں دیکھا کیا ہو رہا ہے. دلچسپی کی بات یہ تھی کہ انڈیا میں بھی کوئی خاص کام نہیں ہو رہا تھا. اچھا, باقی میں نے باقی ممالک میں دیکھا کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. سب سے جو زبردست سسٹمز بنے ہوئے تھے وہ تھے جاپان کے. مجھے وہ کافی اب تھوڑا تھوڑا مجھے یاد ہے, سارا تو مجھے یاد نہیں ہے کس کس ملک میں. اچھا, اب ہوتا یوں ہے کہ دنیا کے اندر ریڈ کریسنٹ کو نا ان کی گورنمنٹس چلاتی ہیں. یعنی وہ جیسے آپ سعودی عرب کا لے لیں تو سعودی عرب کا ایک شہزادہ ہے, ان کا جو جنرل سیکرٹری, ان کا جو پریزیڈنٹ ہے, اس کی سیلری بھی ہے, اور اس کا وہ جو ہے پورا ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, گورنمنٹ فنڈڈ ہے. ہمارا گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہے ہمارا ادارہ. چیلنجز زیادہ ہیں, فنڈ زیادہ تر باہر سے آتے ہیں.
پاکستانی لوگوں سے فنڈز لیے نہیں جاتے تھے کیونکہ ادارے کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی. وہ آ کے میں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا, اور اب فنڈز پاکستان کے اندر سے بھی آنا شروع ہوئے ہیں. سو ابھی دنیا کے ساتھ ہم کمپیریزن کرنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹس ان کو کروڑوں روپیہ سالانہ, اربوں روپیہ دیتے ہیں چلانے کے لیے. ہمیں لیکن سر آپ کی تو اپنی حکومت ہے نا, آپ اپنی حکومت سے نہیں لے سکتے؟ دیکھیں ہماری حکومت کے پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں, اور وہ ہاں, اور وہ میں نے ان سے وہ مسائل آج میں نے آپ سے پوچھ رہے ہیں ویسے. اچھا, آگے بڑھ کر بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں ہمارا, آپ کو میرے سے زیادہ آپ کو علم ہے ان کا. بہرحال پھر بھی میں تو مانگوں گا, اب آگے ان کی مرضی ہے کہ دیں یا نہ دیں, اور میں اگر مانگوں گا تو مجھے جو ایک پائی ملے گی نا, میں اس کے درست اور فائدہ مند استعمال کی گارنٹی کروں گا اپنی حکومت. لیکن سر دیکھیں, آپ نے میک شور کیا کہ آپ آڈٹ کروانے جا رہے ہیں. یہ آڈٹ کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ صاف ہیں, آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی, نہ آپ کرنے دیں گے, اس لیے لہٰذا آئیں, آپ کی ایک پائی محفوظ ہے. اس سے اعتماد بڑھتا ہے سر ڈونر کا. ایسے ہی ہے, اور آپ بڑے حیران ہوں گے جب ہم نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو میں نے لکھا نا کہ ہم آڈٹ کرانا چاہتے ہیں, تو ان کا نا مجھے فون ہی آ گیا, کہتے ہیں آر یو شیور آپ آڈٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کیوں؟ کہتے ہیں نہیں, پہلے اس سے پہلے کبھی ہم کہتے ہیں ہم لکھتے تھے ریڈ کریسنٹ کو, تو وہ کہتے تھے نہیں ہم نے نہیں آپ کرانا, آپ کون ہوتے ہیں ہمارا آڈٹ کرنے والا, ہم اپنا آڈٹ خود کریں گے. تو میں نے کہا نہیں یار, ہم آپ سے کرانا چاہتے ہیں, میں نے سنا آپ کا آڈٹ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ تو قسمت کی بات تھی کہ وہ سارا آفس ہی بند ہو گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا اور وہ سارا سلسلہ. ہاؤ ایور جو ہمارا آڈٹ ہے وہ ان پلیس. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب کریڈیبلٹی آ جاتی ہے نا ادارے میں, تو کارپوریٹ گورننس آ جاتی ہے, پھر آپ کام کر کے دکھاتے ہیں تو آپ کا ڈونر آپ اعتماد کر. اب دیکھیں نا, یہ جو ابھی ہمیں جو سپورٹ ملی ہے انپریسیڈنٹڈ, یہ اسی وجہ سے ملی ہے کہ ہم نے کام کر کے دکھایا. وہ اس میں مزہ لے رہے ہیں. آئی ایف آر سی کے لوگ دنیا کے اندر بتا رہے ہیں کہ ہماری ریڈ کریسنٹ نے پاکستان کے اندر 15 دنوں میں اسپتال بنایا ہے, ہماری ریڈ کریسنٹ نے پاکستان کے اندر 9 لاکھ لوگوں کو کھانا دیا ہے. اور یہ وہ سیاسی نعرہ ہرگز نہیں ہے, یہ میں بتاتا چلوں. کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ لاکھ لوگوں کو دیا ہے, 9 لاکھ کہہ دیا, یہ وہ بات نہیں ہے. آئی کین پروو اٹ, کیونکہ ہم نے ایک ایپ کے ذریعے یہ سارا کام کیا ہے. ہمارا والنٹیئر جب باہر جاتا تھا, اس کی جو گلوبل پوزیشننگ تھی وہ ہمارے پاس ہوتی تھی, اس نے جو فارم فل کیے وہ ہمارے پاس موجود ہے, ایک ڈیٹا موجود ہے. وین آئی سیڈ 900,000 پیپل, دیٹ مینز 900,000 پیپل. اوکے, سو یہ ایک کریڈیبلٹی ادارے کی ہوتی ہے جس پہ امریکہ نے اپریشیٹ کیا کہ آئندہ ہم اس ماڈل کو اٹھا کے اپنے امریکہ کے اندر لگا سکتے ہیں, سٹائپنڈز لوگوں کو, بچوں کو دے. I really appreciate سر. میں اب چاہوں گا کہ چند ایک ناقدین کے آپ کی طرف سوالات ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کے بھی جوابات دے دیے جائیں ریڈ کریسنٹ کو لے کر کے, اور میں امید کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ان کی جو ایگزیکٹ سچویشن ہے وہ بتائیں گے ناظرین کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ اپنا بورڈ کیوں نہیں بنا سکے؟ اس کے لیے آپ نے صدر صاحب کو لکھا, انہوں نے وہ محکمہ ہیلتھ کو بھیج دیا, تو بورڈ کے فیصلوں سے ظاہر ہے معاملات کی توثیق ہوتی ہے, وہ کیوں نہیں بن سکا سر؟ اس کے اوپر جواب دیجیے گا ذرا. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. جب ہمارا بورڈ یہ ڈیزالو ہوا, ایگزسٹنگ بورڈ, تو اسی وقت فوری طور پہ ہم نے صدر پاکستان کو لکھا کہ جی بورڈ ہمیں چاہیے, مینیجنگ بورڈ. مینیجنگ باڈی جو ہے اس کی ایپیکس باڈی ہوتی ہے جو مین ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے. اس پہ صدر صاحب کی جانب سے ہمیں کافی عرصہ انتظار تھوڑا سا کرنا پڑا, ہمیں جواب نہیں. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ریزن تھی. پھر ہم نے ان کو ریمائنڈر کے طور پہ ایک اور خط لکھا. اس میں تھوڑی سی کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی بہرحال موجود تھی, کیونکہ ماضی کے اندر ہوتا یہ رہا کہ جو اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ایک الیکشن ہونا چاہیے, اس میں لکھا ہوا ہے الیکشن/سلیکشن ہونا چاہیے تھا. اچھا, اب وہ 72 ایئرز ہسٹری میں کبھی الیکشن کا پروسیس ہوا نہیں. اگر الیکشن کا پروسیس آپ نے کرانا ہے تو پھر اس کی پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے تھی کہ بھائی الیکشن کا کیا پروسیس ہوگا, اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہوں گی, اور اس کا کیا کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں گے. اس کے اوپر ہمارا کانسٹیٹیوشن خاموش تھا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا, کانسٹیٹیوشنل چینجز بھی ہمیں لانی ہیں, تو جیسے ہمارا بورڈ آئے گا تو ہم لے آئیں گے. تو اس میں کچھ ایمبیگوٹیز تھیں, لیکن ایک چیز ہمیں اس میں نظر آ گئی کہ ماضی میں ایک ایسا ہوا جس میں ایکسٹراآرڈنری جنرل میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ مینیجنگ باڈی جو ہے وہ منتخب کی. تو ہم نے پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو قانونی مشاورت کے بعد یہ لکھ کے بھیجا کہ یہ پریسیڈنٹ موجود ہے, یہ منٹس آف دا میٹنگز موجود ہیں, اور فلاں تاریخ کو یہ فلاں صدر صاحب نے بلا کر یہ میٹنگ, تو مینیجنگ باڈی بھی بنائی تھی, دیگر کام بھی کیے تھے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہمیں پازیٹیو رسپانس ملا, اور یہ ہماری پچھلے تقریباً 2-3 مہینے سے کورسپونڈنس جو ہے چل رہی تھی. اس کے اوپر فائنلی ابھی بھی ہم نے, آج بھی ہم نے
ریمائنڈر بھیجا ہے منسٹری آف ہیلتھ کو. اس سے پہلے کوئی 8-10 دن پہلے ہم نے جو پہلے بھیجا تھا ان کو خط, اس کا بھی ہمیں انتظار ہے. سو یہ بال جو ہے منسٹری آف ہیلتھ کے کورٹ میں ہے اور صدر صاحب کے پاس ہے. جیسے ہی وہ بلائیں گے, بکاز ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے, ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ 15 ڈیز کا ٹائم دیں گے, ہم نے اخبار میں دینا ہے ایڈ, اور اس کے بعد میٹنگ ہو جانی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اعتراض اور بھی ہے جو میں چاہوں گا کہ اس کا بھی جواب دیا جائے کہ آپ کے سیکرٹری جنرل تھے خالد بن مجید صاحب, جو بچی کے مرڈر کے معاملے میں ان کو نکال دیا گیا, آپ نے اقدامات اٹھائے اور وہ چلے گئے, لیکن ان کی جگہ پہ ڈاکٹر عدیل جو ہیں ان کو آپ نے اپوائنٹ کیا سر, جبکہ وہ موسٹ سینئر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے, اس کا بھی جواب دیجیے گا. اچھا, ڈاکٹر عدیل جو ہیں اس حوالے سے سینئر اس میں لوگوں میں آتے ہیں اور کریڈیبلٹی کے حوالے سے سب سے بہتر ہیں, اور میں انہی لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس سے پہلے سیکرٹری جنرل موجود نہیں ہوتے تھے تو پھر ڈاکٹر عدیل کو کیوں بنایا جاتا تھا سیکرٹری جنرل؟ اور اس لیے کہ اس وقت بھی ڈاکٹر عدیل کو ہی سیکرٹری جنرل بنایا جاتا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے جو سینئر ہونے کے باوجود کچھ چیزوں کے حوالے سے کنٹروورشل تھے ذرا سے, ان کے اوپر تحقیقات جاری ہیں. مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے وہ ٹھیک ہی ہوں گے, لیکن کسی کنٹروورشل شخص کو بنانے کی بجائے ہم نے ترجیح دی کہ ایک ایسے شخص کو ہی بنایا جائے جو مناسب ہے, جس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے, اور جو ہمارے جو بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. یعنی آپ میک شور کر رہے ہیں کہ ذاتی پسند ناپسند اس میں انوالو نہیں ہے, بلکہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. ایسے ہی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں آگے جا کر ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھرتیاں بھی کریں گے, لوگوں کو نوکریاں بھی, روزگار کی فراہمی بھی ممکن ہو پائے گی. اس کے لیے سر کیا میکانزم ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے شفاف بنایا جا سکتا ہے سر؟ اس کا جو HR کا پروسیس ہے اس کو ہم وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے. ماضی میں جن کا نام آپ نے لیا خالد بن مجید صاحب, ان کے اوپر میرا اعتراض تھوڑا سا یہی تھا کہ انہوں نے اپنے کافی سارے رشتہ داروں کو ادارے میں جگہ دی ہوئی تھی. یعنی ان کے 2-3 سالے بھی اسی میں کام کرتے تھے, 2-3 کزنز بھی اسی ادارے میں کام کر رہے تھے, بلکہ 1-2 تو اب بھی کر رہے ہیں. میں نہیں چاہتا میں پولیس بن کے سب کو نکال دوں اور میں ارطغرل بن کے تلواریں چلا دوں. میں کسی کے روزگار کے پیچھے نہیں پڑنا چاہتا, لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ سارے ہی لوگ اپنے گاؤں کے جو ہے ادارے میں رکھ لیں. آپ کو میرٹ پہ چلنا چاہیے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایک فائنانس کے امپورٹنٹ ترین عہدے پر بھی ان کے کزن کام کرتے رہے, جو کہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا. تو اس کے اوپر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو رشتہ داروں کا ادارہ اب نہ بنائیں اور اس کو میرٹ اورینٹڈ ادارہ بنائیں. میرا اعتراض بھی یہی تھا, اور یہی سر سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے آپ کی کامیابی کی. اچھا سر, سہارا ظاہر ہے یہ تو آپ ریڈ کریسنٹ کے معاملات ہم نے ڈسکس کیا. اب میں چاہوں گا کہ آپ کی جو اپنی ذاتی سوشل ایکٹیویٹیز رہی ہیں, بالخصوص آپ نے ہاسپٹل بنایا, سورہ شفیع ہاسپٹل, ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اب آگے سر سہارا کے پلیٹ فارم سے کیا اقدامات اٹھانے کا آپ کا پلان ہے سر؟ یہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ناظرین کے لیے بتائیں, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اس سوال کو جو ہے وہ آپ جواب دیجیے گا. ایک پروگرام کے اندر بریک شامل کرتے ہیں جی, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ابرار الحق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ابرار صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان ریڈ کریسنٹ کے لیے تو آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں, سہارا کو سر کہیں آپ نے پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا؟ اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, اس کے اندر آپ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا, کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے سر. جی بڑا اچھا سوال ہے. کئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ریڈ کریسنٹ میں آ کے سہارا کو بھول گیا ہوں. سہارا خوش قسمت ہے, میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے اچھی ٹیم دی ہے, میرے بھائی دیے ہیں, میرے بازو دیے ہیں, ریڑھ کی ہڈی دی ہے. محترم میجر اسرار الحق صاحب جنہوں نے اسکریچ سے سارے پروجیکٹس بنائے ہیں, وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سہارا کے. ویژن تھوڑا بہت میں شیئر کر لیتا ہوں اور مشاورت میں ہوتا ہوں, آپریشنز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میڈیکل کالج کا جو ہے وہ چل رہا ہے, ہسپتال 600 بیڈز کا چل رہا ہے, پروفیسرز بھی ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, FCPS بھی ہم نے شروع کر دیا ہے, اور
اور میڈیکل کالج کے ساتھ ساتھ ابھی کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد سامنے آ جائے گا، اگرچہ اس کی سٹیج 2 پہ ہمیں بہت خطیر رقم چاہیے، ہمیں 25 کروڑ کی 2 مشینز چاہیے جو لینئر ایکسیلیٹرز، جو پاکستان میں ٹوٹل 5 ہیں اس وقت۔ سو دیکھیں ایک قطار ہوتی ہے کینسر کے پیشنٹس کی اور جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ قطار میں لگے ہوتے ہیں، جب ان کی باری آتی ہے ان کا کینسر اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے، اٹ از نو مور ٹریٹیبل۔ سو ہم ایک نئی مشین جب لائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ قطار ہم ادھر سے شروع کر دیں گے اور جانیں بچنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے میں فنڈ ریزنگ کے لیے لوگوں سے ضرور درخواست کروں گا۔ سو اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے محمد علی صدپارہ کے حوالے سے ہمارا ایک پروجیکٹ سنا ہوگا، میری ٹویٹ 2-3 جی بالکل آپ نے ٹویٹ کیا، اسکول بنانے جا رہے ہیں آپ۔ جی وہ ایک عام اسکول نہیں ہوگا، وہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک پہلا ماؤنٹینرنگ انسٹیٹیوشن ہوگا اور جس کا نام ہوگا محمد علی صدپارہ کلائمبنگ اینڈ ماؤنٹینرنگ انسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ یہ ان 67 کے بعد 68th انسٹیٹیوشن ہوگا، یہ پاکستان 68th کنٹری ہوگی جس میں یہ آج سے پہلے 67 کنٹریز کے اندر یہ انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ اس فیلڈ میں بھی لوگوں کو سامنے لائے گا جو ماؤنٹینرنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹریننگ دے گا، پاکستان کا نام بھی دنیا میں بلند ہوگا، صدپارہ کی فیملی بھی اوپر جائے گی، ہمارا سافٹ امیج بھی دنیا میں جائے گا اور ایک اچھا انسٹیٹیوشن ہمیں مل جائے گا۔ سو اس ساری سر میں آپ کی ان تمام کنٹریبیوشنز کو سراہتا بھی ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس ہر میدان کے اندر کامیابی عطا کرے۔ اب سر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ہم سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں اور اوورآل ملکی حالات کے اوپر بھی آپ کا کمنٹ جو ہے وہ میں لینا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے۔ سر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ظاہر ہے چل رہی ہے، آپ کی حکومت ہے، 2.5 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، اپنی حکومت کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں ابرار صاحب آپ؟ دیکھیے میں تو خاصا مطمئن ہوں، اور چونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا، چیزوں کو درست کرنے میں، اداروں کو ٹھیک کرنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں اس سسٹم کو جو نالیوں والا ہوتا ہے، سیوریج سسٹم، وہ آپ ٹھیک کر دینا تو اس کے کریڈٹ آپ کو یوزلی نہیں ملتا، اسی وقت ملتا ہے جب بارش ہوتی ہے۔ سو ایک تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو آپ نے سڑک بنا دی اور نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف اس وقت جو کام کر رہی ہے نا پہلے 1-2 سالوں میں، وہ سمجھ لیں کہ ملک کی اکانومی کی سیوریج کو درست کر رہی ہے۔ اچھا، اور ہاں، اور یہ اس کا امپیکٹ آنے والے وقتوں میں سامنے آئے گا۔ سر سیوریج کی درستگی کے لیے ابرار صاحب آپ لوگوں نے اگر 2.5 سال کی بات کریں تو 2.5 سال میں جو سب سے مین کام آپ لوگوں نے کیا وہ تھا احتساب، لیکن اپوزیشن کی نظر میں یک طرفہ رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے نعرہ لگایا تھا احتساب کا، ہم اس طرح سے نہ تو ریکوری کر پائے، نہ ہم کرپشن کو کنٹرول کر پائے، اور احتساب اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ جو تھا وہ بھی اپنے صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ اپلائی نہیں ہو سکا؟ دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جذبے میں کمی نہیں آئی اور ہم اپنے مقصد سے ہٹے نہیں ہیں۔ جب دریا میں انسان گھستا ہے تو اس کی گہرائی کا اندازہ یقیناً بعد میں ہی ہوتا ہے۔ ادارے کس طرح سے رویہ اختیار کریں گے اور اپوزیشن کیا کرے گی، بہت ساری ریزسٹنس بھی سامنے آتی ہے، لیکن ہم اپنے مقصد سے ہٹے نہیں ہیں۔ یہ وزیر اعظم جو بار بار کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ان کے اوپر پریشر نہیں ہوگا کہ کمپرومائز کچھ نہ کچھ کر لیں؟ ہوگا۔ انہوں نے ایک سٹیج پہ یہ بھی کہا کہ مجھے یہ جو وزارت عظمیٰ چھوڑنا چھوٹی بات ہے، مجھے اگر مرنا بھی پڑا میں NRO نہیں دوں گا۔ سو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ احتساب کے عمل کے لیے کتنے کوشاں ہیں اور کتنے ڈٹرمنڈ ہیں۔ باقی اس ملک میں کورٹس بھی کام کرتی ہیں، ہر چیز پروسیجرز کے تحت ہوتے ہیں، ڈیلیز بھی آتے ہیں جس میں نہ تو وزیر اعظم کا قصور ہے نہ ان کی پارٹی کا۔ بہرحال ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنے۔ لیکن سر ابرار صاحب حکومتوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، حکومت ظاہر ہے تمام اختیارات کی مالک ہوتی ہے، اگر اداروں سے کرپشن نہیں ختم ہو سکی، چلیں ٹھیک ہے اپوزیشن والے تو کرپٹ تھے، ان کے خلاف مقدمے بھی ہوئے، انہوں نے جیلیں بھی بھگتی، کچھ جیلوں میں بھی ہیں، ہم اس سے قطع نظر ہم اداروں کے اندر اگر ریفارمز کی بات کریں، اگر اداروں سے کرپشن کے خاتمے کی بات کریں، پولیس کلچر کی بہتری کی بات کریں، ہم پٹوار کلچر کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کی بات کریں، تو یہاں پر بھی تو کامیابی نہ مل سکی۔ اس کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے آپ کہ عام آدمی اس سے جڑتا ہے، عام آدمی کے ظاہر مسائل یہاں سے حل ہوتے ہیں، تو یہاں سے کرپشن کا خاتمہ بہت ضروری تھا؟ اچھا، آپ نے اچھی بات کی کہ اداروں کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔
میں اس حوالے سے ڈیٹیلز سے واقف نہیں ہوں. مجھے امید ہے کہ اس پہ کام ہوا ہوگا، تاہم فوری طور پہ کام کا سامنے آ جانا اور کرپشن کا روک دینا، اور اس ایسی قوم کو جس کو 70 سال سے عادت پڑی ہوئی ہو، لینے والوں کو بھی اور دینے والوں کو بھی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتے ہیں. آپ جتنی بھی روک لگائیں کچھ نہ کچھ وہ مینیج کرتے ہیں. بہرحال اس میں وقت لگے گا، اور میں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھتا ہوں کہ قوم کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جب تک قوم سپورٹ نہیں کرے گی نا کسی آنیسٹ حکمران کو، تو اکیلا آنیسٹ حکمران یا اس کے وزراء یا اس کی ٹیم ممبرس کچھ نہیں کر سکیں گے. سچی بات ہے، قوم کو ساتھ دینا پڑے گا. قوم ظاہر ہے وہ قوم تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، قوم قربانیاں بھی دے رہی ہے، قوم مہنگائی کو بھی برداشت کر رہی ہے. سر مہنگائی بھی ایک بہت بڑا چیلنج رہا اس 2.5 سال کے اندر حکومت کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی میں کوئی جو ہے وہ خم آیا ہے، یا وہ عام آدمی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مہنگائی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی اور اصل مسئلہ کرپشن تھا، کرپشن کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں مہنگائی میٹر تو کرتی ہے نا. غریب آدمی کے لیے چیزیں جب مہنگی ہو جاتی ہیں تو وہ کیوں میٹر نہیں کرتی؟ اس کے پاس تو وہی بجٹ ہے، اس نے وہی استعمال کرنا ہے سارا. اب غریب آدمی عموماً پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا، اس کو ہم کیسے بتائیں کہ اس مہنگائی کی وجہ جو ہے وہ ایک روپے کی قدر میں کمی ہے، اس کے بعد انفلیشن ہے. وہ کہے گا مجھے نہیں پتہ انفلیشن کیا بلا ہوتی ہے، جب سے عمران خان آئے مہنگائی ہو گئی ہے. اب اس کو یہ نہیں پتہ کہ عمران خان نہ بھی آتا تو اس سے زیادہ ہونی تھی. ان کو ہم کیسے بتائیں؟ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمت توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں، چیزیں بہتری کی طرف جائیں، گامزن ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ فاؤنڈیشن درست کرنے لگ جائیں گے تو اس میں آپ کو کچھ وقت لگتا ہے، پھر ہی جا کے ایک ایسی سالڈ اکانومی سامنے آئے گی. ورنہ دیوار تو ہم زمین کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں لیکن کل کو گر سکتی ہے. اس سے پہلے وہ صرف اوپر والی دیوار کے اوپر ہی توجہ دیتے تھے، نیچے والی پہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آتی تھی. پہلی بار پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کی فاؤنڈیشنز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا اچھا ابرار بھائی، یہ تمام باتیں آپ ٹھیک ہے، مسائل ہیں آپ لوگ حل کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن سمجھتی نہیں ہے سر. وہ پی ڈی ایم بنا دی انہوں نے، اب پی ڈی ایم نے پورے پاکستان کے اندر جلسے کیے، جلوس کیے، احتجاج کیے. اب وہ ایک لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک وہ لانگ مارچ برقرار رہے گا جب تک حکومت گھر نہیں چلی جاتی. سر کتنا بڑا چیلنج ہے یہ آپ کے لیے؟ دیکھیں ان کی تو موجیں لگی ہوئی تھیں. کبھی ایک حکومت میں آتا تھا، کبھی دوسرا آتا تھا. ہم لوگ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے. ایک کہتا تھا تم نے 70 ارب کھایا تھا نا، دوسرا کہتا تھا تم نے 170 ارب نہیں کھایا تھا، یاد کرو. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یار یہ دونوں کھاتے تھے. تو اب ان کی وہ موجیں ہو گئی ہیں ختم، تو ان کو اچھا تو نہیں لگے گا. اب میں جب ان کی باتیں سنتا ہوں نا، بائی گاڈ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے بیانیے کو سمجھ سکوں. مجھے بیانیہ سمجھ نہیں آتا ان کا. اور عمران خان بولتا ہے تو اللہ اتنی تاثیر ڈالتا ہے اس کے باوجود مہنگائی کے، بائی گاڈ، کہ سچ بولتا ہے، لگتا ہے دل سے بات کر رہا ہے اور ہمدرد ہے. تو یہ لوگ نا اب مجھے سیاست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صرف سیاست سے کام نہیں چلے گا، بات آگے نکل گئی ہے، قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کون ہمارا ہمدرد ہے اور کون نہیں ہے. اس لیے اچھا ابرار بھائی ایک بالکل ٹھیک ہے، ایک آخری سوال سر، عثمان بزار صاحب کی کارکردگی کے اوپر کمنٹ کیجیے گا. بزار صاحب ایک بہتر چوائس ہیں، پنجاب بہتر ہو رہا ہے، پنجاب کی سڑکیں بہتر ہو گئی، لاہور کا کچرا صاف ہو گیا، بلکہ پورے پنجاب کا کچرا صاف ہو گیا، گورننس بہتر ہو گئی. یہ بزار صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کو آپ بینگ اے ورکر آف پی ٹی آئی کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اچھی سمجھتا ہوں. بزدار صاحب نے سرپرائزنگلی بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لگتا ہے سر آپ لاہور سے باہر نکل کے پنجاب کے مضافات اور ان کی سڑکوں کا حال نہیں دیکھا آپ نے. دیکھیں جتنے ریسورسز ہوں گے اس کے مطابق ہی پاؤں پھیلائیں گے نا. اچھا لیکن اس کے باوجود جو بزدار صاحب کو دیں گے آپ اس کے مطابق ہی وہ میں سمجھتا ہوں اور کام کریں گے. لیکن اگر وہ آپ ان سے کبھی پتہ نہیں آپ ملے ہیں کہ نہیں ملے، از اے ویری شروڈ پولیٹیشین. میں بڑا حیران ہوا تھا جب ان سے ملا. دیکھنے میں وہ بڑے سادہ اور معصوم سے لگتے ہیں، اندر سے وہ پورے ہیں اور بڑا ٹھیک ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. کام کر رہے اس سے بہتر بھی کام ہو سکتا ہے. وہ تو بہتری کی گنجائش
ہمیشہ موجود ہوتی ہے. وہ تو ہمیشہ موجود ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور بہتری ہی کے لیے جو ہے وہ اقدامات حکومتیں اٹھاتی ہیں. سر ابراہیم الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے اندر مجھے خصوصی طور پر وقت دیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, ابراہیم الحق صاحب سے ہم نے ریڈ کریسنٹ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات کی, جتنی ممکنہ طور پر باتیں ہو سکتی تھی. ان کے اعتراضات بھی کچھ ہمارے سامنے آئے تھے, ہم نے وہ بھی ان سے پوچھے, اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ان کا جو ہے وہ دلیرانہ جواب دیا, اور ان کی بالکل صحیح طور پر بتایا کہ کیا مسائل ہیں, ایگزیکٹلی کیا مسائل ہیں, سچویشن کیا ہے. اور اب پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.